अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज के रोज़ हम सुहेल वड़ाइच का तजिया लेते हैं। मुस्लिम लीग नवाज को बैरूनी सियासी चैलेंजेस का सामना तो है ही, लेकिन अब उनके जो अंदरूनी तनाज़ात हैं वो भी मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके क्या असरात होंगे नून लीग की अपनी सफ़बंदियों में, इस हवाले से हम बात करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब आपसे जो आज दुबई में बैठे हैं। सुहेल साहब, जुल्फ़िकार खोसा साहब तो बड़े रूह रवा रहे हैं पंजाब में जो सियासत थी मुस्लिम लीग नवाज की, पूरी जो यहाँ पर उन्होंने जमात को खड़ा किया था, लेके चले थे जब ये लोग यहाँ पर नहीं थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज वो शिकायतें करते दिखाई देते हैं? ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक ज़माने में आप देखें उनके पास ओहदे क्या क्या रहे। उनको एजुकेशन मिनिस्टर रखा गया, एक ज़माने में उनके पास 5-6 वजारतें थी। गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में वो असम्बली में डिफेंड किया करते थे, बजट वज़ीर ख़जाना रहे और फिर गवर्नर पंजाब रहे। फिर जब एक इंटरम चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत थी तो वो भी उनके बेटे को बनाया। पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर रहे जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो एक लंबी हिस्ट्री है सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की। 9 मरतबा 1962 से अब तक 9 मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन रहे हैं, खोसा ट्राइब के चीफ हैं। तो एक पूरी कहानी है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ और जो शरीफ ख़ानदान है उसके साथ रहे। लेकिन जो नाराज़गियाँ पैदा होना शुरू हुई वो मेरा ख्याल है उस ज़माने से पहली नाराज़गी पैदा हुई जब दोस्त मोहम्मद खोसा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाए गए और फिर जल्द ही उन्हें जो है मेरा ख्याल है कि इतनी उजलत में उन्हें हटाया गया और दोबारा शहबाज शरीफ आए कि वो उजलत गैर ज़रूरी थी। और ऐसे लगता था कि उस उजलत से पहली नाराज़गी शुरू हुई कि शायद खोसा जो खोसा बरादरान थे और उनके वालिद थे वो चाहते थे कि बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ उन्हें रुखसत किया जाए, जबकि शायद शहबाज शरीफ साहब से शिकायत थी कि कुछ उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं थी। और फिर उसके बाद एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया एक दूसरे से नाराज़गी का। अगरचे सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा को काफ़ी देर तक उन्होंने वो इज़्ज़त और एहतराम दिया जो पहले देते थे। हर फैसला उनके ज़रिए होके आता था पंजाब का, MPS से वो राब्ता रखते थे। हर तनाज़े के अंदर वो एक सुलहजू और एक मुदब्बर का रोल अदा करते थे। लेकिन फिर दोस्त मोहम्मद खोसा के बारे में एक सपना केस आ गया उनकी कि उन्होंने शादी की थी और इस तरह, तो वो फिर नाराज़गियाँ बढ़ती गईं। तो ये एक लंबी कहानी है और पॉलिटिक्स के अंदर हमारे यहाँ जिस तरह सिर्फ लॉयल्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है, प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें फिर जब वो लॉयल्टी पे एक दूसरे पे शक पड़ता है तो उसके बाद फिर मामला ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर वैसे दुनिया में देखा जाए कि अगर रिपब्लिकन पार्टी में या डेमोक्रेटिक पार्टी में अमेरिका में कई ग्रुप्स होते हैं और वो ग्रुप एग्जिस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो लोग पार्टियां छोड़ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं चले जाते। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लॉयल्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है, सिर्फ वफादारी अगर लीडर से है तो बेचारा वो पॉलिटिशियन जो है वो रह सकता है सियासत में, और वफादारी ख़त्म हो जाए तो ना उसके लिए गुंजाइश रहती है ना लीडर के लिए गुंजाइश रहती है कि वो उसको पार्टी में रख सके। सुहेल साहब, से फिर डेरा गाजी खान की जो मुकामी सियासत है उस पर कितना असर पड़ेगा? वैसे हम देखेंगे लगारी बरादरान बड़े करीब हो गए मौजूदा हुकूमत के, अब शायद काबीना में भी आने लगे। देखें जी, ये सरदार जमाल लगारी और सरदार अवैस लगारी जो इलेक्शन था उससे पहले उन्होंने टिल्ट दिया था PTI की तरफ और ऐसे लगता था कि बस शामिल होने वाले हैं या हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने बड़े ही खामोश अंदाज में इलेक्शन के बाद अपना जो झुकाव है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ करना शुरू कर दिया। और मैंने भी 2 दफ़ा देखा, मैं एक दफ़ा डेरा गाजी खान गया चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये दोनों बरादरान मौजूद थे, सरदार जमाल खान लगारी और सरदार अवैस लगारी, और दोनों अपनी तजावीज़ मुख्तलिफ हुकूमत की बेहतरी के लिए, गवर्नेंस के लिए, डेरा गाजी खान के लिए तजावीज़ देते रहे। और क्वाइट सरप्राइजिंगली बड़ी हैरान कुन बात ये थी कि उस दौरे में खोसा फैमिली का कोई एक फ़र्द भी मौजूद नहीं था। वो खोसा फैमिली जो 1985 से ऑनवर्ड्स आज तक
ہمیشہ شریف خاندان کا ایک دست و بازو ہوتی تھی، اور ساؤتھ پنجاب کی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ ذوالفقار علی خان کھوسا جو ہے وہ بناتے تھے، تو ان کا وہاں نہ ہونا بڑا حیرانی کا باعث تھا۔ اور پھر سردار اویس لغاری سے تو ایسے لگتا تھا کہ بہت ہی قربت ہو چکی ہے میاں شہباز شریف کی، کہ وہ کانوں میں بہت سے معاملات میں سرگوشیاں بھی کرتے رہے۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ بھی کھوسا فیملی کو پتہ چلا ہوگا، اور ان کی ناراضی اور بڑی، اور پھر یہ تو ایک اظہار تھا، شاید اب مسلم لیگ نون میں ہونے کے باوجود کھوسا فیملی کو نہ ساؤتھ پنجاب کے معاملات میں، نہ ڈیرہ غازی خان کے معاملات میں، نہ مشورے میں شریک کیا جاتا ہے، اور نہ ہی انہیں اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ان کے پاس یہ آپشن تھی کہ ایک نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ وہی سوال میرا اگلا آپ سے بن رہا تھا کہ اب کیا کریں گے؟ وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، یا یہ جو گھر کا بیدی ہے یہ لنکا ڈھا سکتے ہیں، نون لیگ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن ظاہر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چینی کی جو بوری ہے اس میں، یا دانوں کی بوری میں سوراخ ہو جائے تو پھر وہ سوراخ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ تو اس لیے شریف برادران کو، مسلم لیگ نون کو فوراً چاہیے کہ جو بھی سردار ذوالفقار علی خان کی ایک اتنی لمبی کہانی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، مشکل وقتوں میں کھڑے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ صلح صفائی ہونی چاہیے میری رائے میں۔ اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسا جو ہیں وہ بھی لائلٹی بیس پالیٹکس نہ کریں، پرنسپل پالیٹکس کریں۔ اگر انہیں کسی پرنسپل پہ اختلاف ہے پھر ضرور پارٹی چھوڑ دیں، لیکن اگر صرف یہ لائلٹی کے معاملے میں چھوڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ نہ پارٹی کے لیے اچھا ہے، نہ ان کی ذات کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستانی پالیٹکس کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ابھی ہم یہاں ایک بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو جیسے بھی پہلے بات کرتے رہے کہ مختلف کیمپس ہیں نون لیگ کے اندر، یہ جو موجودہ سیاسی چیلنج ان کو درپیش ہوا تھا اس کے بعد کیا یہ لوگ قریب آئے ہیں یا بھی اختلافات وہیں پر ہیں؟ اس حوالے سے ہم کچھ انفارمیشن آپ سے لیں گے، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ سہیل صاحب، خواجہ آصف اور چودھری نثار علی خان ان کی نہیں بنتی، یہ کلیئرلی آپ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اب جو ان کو خطرہ درپیش ہوا، عمران خان آ گئے تو کچھ ان کے آپس کے اختلافات دور ہوئے ہیں یا ابھی صرف ٹھنڈا ہوا ہے معاملہ کچھ دیر کے لیے؟ نہیں، پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہوا کرتا تھا جس میں خواجہ آصف، میاں شہباز شریف، چودھری نثار علی خان، یہ سب ایک گروپ تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے، تو میں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ خواجہ آصف اور چودھری نثار میں پرابلم کہاں پیدا ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ پرابلم پیدا ہو گیا تھا پچھلی جو حکومت تھی اس دوران، جب چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر تھے اور خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے تھے۔ تو کس بات پہ تنازع ہوا؟ چودراہٹ پہ، کون بڑا ہے، کون شریف خاندان کے زیادہ قریب ہے، کون ان کا زیادہ سپوکس پرسن ہے، اس بات پر اختلاف جو ہے وہ شروع ہوا، کیونکہ خواجہ آصف اس زمانے میں بہت قربت رکھتے تھے شریف خاندان سے، خاص کر میاں شہباز شریف سے بہت زیادہ ان کا تعلق تھا۔ چودھری نثار علی خان کا بھی ویسے شہباز شریف صاحب سے زیادہ تعلق ہوتا تھا، زیادہ مشورہ ہوتا تھا، زیادہ گپ شپ ہوتی تھی، اور یہ ان کی ورکنگ اس طرح تھی کہ خواجہ آصف، چودھری نثار علی خان، اسحاق ڈار اور شہباز شریف، یہ چاروں مل کے پارٹی کا جو کوئی فیصلہ ہوتا تھا یا میاں شہباز شریف صاحب سے کے سامنے کوئی چیز بنانی ہوتی تھی تو یہ باقاعدہ لابی کر کے، آپس میں مشورہ کر کے، ایک طریقہ کار طے کر کے یہ پارٹی کے فیصلے کرواتے تھے۔ تو یہ چاروں اس وقت ایک گروپ میں تھے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ ان کی بکرنگ شروع ہو گئی، ناراضگی شروع ہو گئی، اور جب سے یہ نئی حکومت بنی ہے اس وقت سے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، اس بات پر جو ہے وہ شدید اختلافات بڑھتے گئے۔ ایک دو دفعہ ان کا آپس میں بالکل تو تکار بھی ہوئی، تو اس حد تک یہ معاملہ چلا گیا۔ لیکن بات بنیادی یہی ہے کہ کون بڑا ہے مسلم لیگ نون میں،
یہ ہے اصل ایشو. تو خواجہ آصف اور شہباز شریف میں انبن کی خبریں تھیں، وہ یہ تاثر درست ہے؟ یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کیبنٹ میں یہ کہا ہے کہ پنجاب سے مداخلت ہوتی ہے، میں کیا کروں. اور میں نے ایک بڑی اہم شخصیت سے یہ پوچھا کہ بھئی یہ جو الزامات لگائے ہیں خواجہ آصف صاحب نے یہ کس حد تک صحیح ہیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، جو پہلی سٹیج تھی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا یا پنجاب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکے تو اس کا الزام جو ہے وہ ایک پنجاب کی بڑی شخصیت پہ لگا رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اب جہاں تک چودھری نثار علی خان صاحب کا شریف خاندان سے کیا ناراضی ہے، یہ بھی ایک بہت ایشو ہے. تو یہ بھی میں نے ایک کھوج لگایا، پتہ کرایا کہ بھئی یہ ہے کیا معاملہ. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان جو اصل سرد موری ہے وہ اس بات پر ہے کہ میاں نواز شریف جب سے بیرون ملک سے آئے ہیں اور بالخصوص وزیر اعظم بنے ہیں، ان کا معمولات کے اندر تبدیلی اور ان کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی آئی ہے. جس طرح وہ ہر معاملے میں چودھری نثار علی خان کو اہمیت دیتے تھے، جس طرح ہر مشورے میں شریک کرتے تھے، جس طرح ہر ایکشن کے اندر چودھری نثار علی خان سب سے آگے ہوتے تھے، اب وہ حیثیت نہیں رہی. شاید میاں نواز شریف کی طبیعت بدل گئی، کچھ مزاج بدل گیا. اور کسی نے مجھے، ایک دوست نے بتایا کہ چودھری نثار علی خان نے ایک دن جا کے میاں نواز شریف کو کہا کہ دیکھیں تعلقات کی صرف دو نوعیتیں ہو سکتی ہیں، کہ ہمارے تعلقات یہاں تک تھے، ناک تک تھے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نیچے جا کے یہاں تک ہو جائیں، یا یہ یہاں رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے. تو اس حد تک ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چودھری نثار کے پاس کیا آپشنز ہیں. فارورڈ بلاک بنائیں گے کیا؟ اگر وہ ناراض ہوں پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی آپشنز ان کے لیے بہت مشکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی ایک لمبی 1985 میں جب جنیجو صاحب اور میاں نواز شریف کی ناراضگی ہوئی تو یہ چودھری نثار علی خان نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا. اس وقت سے ان کی ایک نظریاتی ان کا تعلق ہے. اچھا، نون لیگ کے اور بھی تو ایم این ایز ناراض ہے جو بدلے مزاج ہے، اس کی شکایت تو اور لوگ بھی کرتے ہیں. فارورڈ بلاک کا آپ نے اور خود ہی کہا کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی تھی، تو پھر وہ ان کے کام کیوں نہیں ہوتے؟ وہ لوگ نہیں کیا خطرہ ہو سکتے نون لیگ کے لیے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایک اوور آل جو گورننس ہے اس کے اندر شریف حکومت کو تبدیلی لانی چاہیے. یہ گورننس کا جو سسٹم ہے جو اس وقت چل رہا ہے یہ بہت ہی اس کے اندر خامیاں ہیں. جو یہ ماڈل میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا، یہ ماڈل یہ تھا کہ ایفیشینٹ بیوروکریٹس کو ساتھ ملا کے اور جو ایم پی ایز ہیں ان کی ناجائز اور جائز بہت ساری چیزوں کے روک کر یہ تاکہ ڈائریکٹ عوام کے کام کیے جائیں، اور اس میں جو ایم این اے ایم پی ہے اس کی وہ امپورٹنس نہ ہو کہ جس طرح کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور پارٹی کو وہ چلاتے ہیں اور ان کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں. جو شہباز شریف ماڈل جو تھا وہ ڈائریکٹلی عوام کے کام کر کے تاکہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھایا جائے، نہ کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو مضبوط کیا جائے. اور یہ ماڈل بڑی اچھا چلا، لیکن اب وقت کافی 2-3-4 سالوں سے یہ لگتا ہے کہ اس ماڈل کی جو خرابیاں ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں. کیونکہ بہرحال آپ کو پارلیمنٹ سے اور آپ کو صوبائی اسمبلی کے ارکان سے اگر بالا ڈائریکٹ آپ چلائیں گے تو پھر آپ کا لوکل لیڈر کوئی نہیں رہتا، اور جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ کرائسس میں کام دیتی ہے، ووٹ بینک کو مینج کرنے میں کام دیتی ہے. اب ہو سکتا ہے نون کا ووٹ بینک ہو لیکن اس کو مینج کون کر رہا ہے؟ لوگوں کو اگر باہر نکال تو وہ کون کرے گا؟ وہ نہ آپ پارٹی کی تنظیم کی پنجاب میں توجہ دی گئی اور نہ ایم این اے ایم پی اے کو امپورٹنس دی گئی. تو اسی لیے جو ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ کارکنوں کی طرف سے ایم این ایز کی طرف سے سرد موری ہے اس سارے کرائسس میں، اور وہ کوئی باہر نہیں نکلا، کسی نے جذباتی تقریریں نہیں کی. اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے. اس لیے اگر تو مسلم لیگ نون نے بطور پارٹی جو ہے سرگرم رول ادا کرنا ہے، اور میری رائے میں ایز اے ڈیموکریٹ جس طرح پی ٹی آئی کو پھلنا پھولنا چاہیے اس طرح پیپلز پارٹی کو بھی پھلنا پھولنا چاہیے، اور نون کو بھی اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، ہم نے اندرونی چیلنجز کی بات تو کی، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمران خان کے سیاسی چیلنج کی اور خیبر پختونخوا میں دو اتحادیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی جو تلخیاں ہیں اس حوالے سے میرے مطابق بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل وڑائچ صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی استعفوں کا جو معاملہ ہے، لگتا ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف استعفے دینے چاہتی ہے نہ حکومت لینا چاہتی ہے. معاملہ اتنا کھینچا کیوں جا رہا ہے اور جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکتا رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں، ایز اے ڈیموکریٹ میں تو سیٹسفائیڈ ہوں کہ پی ٹی آئی کے استعفے نہ اسپیکر صاحب کو قبول کرنے چاہیے اور نہ پی ٹی آئی کو اس حد تک جانا چاہیے کہ استعفے دے دے. اس میں کیونکہ دونوں کا میں نقصان دیکھتا ہوں اور جمہوریت کا نقصان دیتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اسمبلی سے باہر آ جاتی ہے تو وہ دباؤ ختم ہو جائے گا کہ جو اس وقت نون پر ہے اور عوامی جو مسائل ہیں وہ بہت بڑی حد تک اجاگر ہو رہے ہیں، چاہے وہ کنٹینر سے ہو رہے ہیں، چاہے عمران خان صاحب کے جلسوں سے ہو رہے ہیں. لیکن ایک بڑی سٹرونگ جو اپوزیشن ہے وہ سامنے آئی ہے جو کہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے اس کی ورکنگ ایفیشنٹ ہو تو اپوزیشن جو ہے اس کا بھی دباؤ ہو، میڈیا بھی احتساب کرے، عدالتیں جو ہیں وہ بھی نظر رکھیں. یہ ہے جمہوریت کی اصل ورکنگ. تو اگر ایک بھی فریق کمزور پڑ جائے تو گورننس جو ہے اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. اور جہاں تک اچھا، اس کے کچھ اثرات بھی نظر آ رہے ہیں سہیل صاحب، اس کے کچھ اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. عمران خان تو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، یہ ان کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. میرے خیال ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو استعفے جو ہیں یہ ایک پوائنٹ سکورنگ تھی. جس دن وہ گئے ہیں وہ ایک لابی میں بیٹھے رہے ہیں، دوسری طرف سپیکر صاحب جو تھے وہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ان کی پارٹی چاہتی تھی ہو، تو دونوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی. لیکن میری نظر میں پی ٹی آئی کی پوائنٹ سکورنگ نسبتاً بہتر رہی. اور جہاں تک آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ میں کہہ رہی تھی کہ کچھ پریشر جو ہے وہ اس کا اثر بھی نظر آتا ہے. پیٹرول کی قیمت، چینی کی قیمت، عمران خان صاحب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ریلیف مل رہا ہے عوام کو. نہیں، دیکھیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی اس کا اثر ہوا ہے اور ہر گھر تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آواز پہنچی ہے. اور اس سے جب یہ آواز پہنچتی ہے تو لوگوں کے مسائل تو پہلے سے ہوتے ہیں. تو وہ میں پہلے بھی آپ کو ایک دن کہا تھا کہ عمران خان تو بت ہے، اس کے اندر جان جو ہے وہ لوگوں کی محرومیاں ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں. لوگوں کے مسائل نہ ہوتے، لوگوں کے ایشوز نہ ہوتے تو عمران خان تو 15 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. تو ان کے بت میں جان لوگوں کی محرومیوں نے ڈالی ہے. اور جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بجلی کا بل، پیٹرولیم، باقی مہنگائی، تو وہ پھر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سالیڈیرٹی محسوس ہوتی ہے. تو ابھی یہ جو بجلی کے ریٹ میں اپنا پیٹرولیم کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے، اس کی وجہ عالمی منڈیوں میں بھی کمی ہے. لیکن گورنمنٹ بھی ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی طرح لوگوں کو ریلیف دیں. چینی کے ریٹ میں کمی سننے میں آ رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑا پازیٹیو سٹیپ ہیں. گورنمنٹ کو اس سے بہت بڑی اگر سیاسی مدد نہیں، لیکن بہرحال اس کا اچھا جیسچر جائے گا. لیکن سب سے بڑی کمی گورنمنٹ کے نیریٹو کی ہے. ان کا کوئی نقطہ نظر ایسا نہیں سامنے آ رہا جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکے. ان کا ڈیفنس نہیں ہے، ان کا ایگریشن نہیں ہے، ان کی سیاسی انیشیٹوز نہیں ہیں. جب تک یہ نہیں ہوں گے اس وقت تک عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہی سب سے آگے رہے گا. اچھا سہیل صاحب، یہ تو ہم نے بات کی جو پاکستان تحریک انصاف نے پریشر ڈالے حکومت پر، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں. اب تھوڑا تحریک انصاف کے گھر میں بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ مشکلات ان کے لیے بھی ہیں. ابھی یہ بار کا الیکشن ہوا ہے سپریم کورٹ کی اور اس میں پی ٹی آئی کا پینل ہے وہ ہار گیا ہے، تو کیا وہاں پر کچھ سپورٹ میں ان کی کمی ہوئی؟ دیکھیں، عمران خان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ تحریک لمبی ہوتی جائے گی تو اس کا اثر یہ تو نہیں کہ ووٹر جو ہے وہ چھوڑ جائے گا،
لیکن ظاہر ہے جوش جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں تک کئی مہینوں تک نہیں چل سکتا. جوش جو ہے یہ وقتی ہوتا ہے. تو یہ جوش تو عمران خان صاحب اسی لیے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مڈ ٹرم الیکشن ہو, جلد سے جلد اس جوش کو ووٹوں میں ٹرانسلیٹ کر لیں, اور یہ بالکل ان کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی اسٹریٹجی ہے. لیکن گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کو لمبا کیا جائے, اس کو ڈیلے کیا جائے, مذاکرات کو ڈیلے کیا جائے اور اس معاملے کو چلنے دیا جائے تاکہ ان کا جوش کم ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا جوش اس لیے کم نہیں ہو رہا کیونکہ مسائل لوگوں کے کم نہیں ہو رہے, مہنگائی کم نہیں ہو رہی, گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی, ڈیلیورنس نہیں ہو رہی, کمٹمنٹس نہیں ہو رہی کہ بجلی کب آئے گی کوئی بتا ہی نہیں رہا. جی 5 سال بعد آئے گی, بھائی کون سی ڈیٹ, کب, کس وقت, کتنی آئے گی, کچھ بتائیں نا. گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسکیمیں بنا رہے ہیں, آ جائے گی. کب آئے گی بھائی؟ 10 سال بعد آئے گی, 8 سال بعد آئے گی. تو ڈرے نا, سچ سچ بتائیں کب آئے گی, ایل این جی کب آئے گی, گیس کب جو ہے پوری ہوگی. لوگوں کو اعتماد میں لیں, مشکل سے مشکل بات بھی لوگوں کو اعتماد میں لے کے جو ہے اس کو چلایا جا سکتا ہے. بنگلہ دیش کو منظور کیا جا سکتا ہے ایک ایسے جوش کے وقت میں جب یہ کہنا بھی مشکل تھا, لیکن بھٹو نے لوگوں کو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لوگوں کو اعتماد میں لیا اور وہ مشکل فیصلہ بھی کر لیا. مشکل فیصلوں کے لیے بھی لوگوں کو اعتماد میں لیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ چیزیں اپنے سلیو میں, اپنے کف میں, آستین میں چھپا کے نہیں رکھنی چاہیے. جو بھی نیریٹو ہے ان کا وہ لوگوں کے سامنے لائیں. یعنی یہ جو سائلنس ہے دس از ڈیفننگ. خیبر پختونخوا کی ذرا اگر ہم بات کریں, عمران خان تو وفاق کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا میں کتنی مضبوط ہے ان کی گورنمنٹ؟ ابھی کچھ ان کی غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر میں زبان استعمال کروں سراج الحق کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ بھی اب جو ہنڈیا ہے بیچ چوراہے کے, اس کا جو حال ہے وہ برا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سراج الحق صاحب اور عمران خان کے نقطہ نظر میں مجھے کافی فرق نظر آ رہا ہے. سراج الحق صاحب جمہوری نظام کو چلانا چاہتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن جو ہے اس کے خلاف ہیں, اور جبکہ عمران خان صاحب کا یہ لگتا ہے کہ وہ مڈ ٹرم فوری چاہتے ہیں اور موجودہ حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو موجودہ ان کے خیال میں جمہوریت ہے وہ ان سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ بڑی بات. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان چاہے دانستہ یا نادانستہ دونوں جو ہیں ان کے موقف میں فرق نظر آتا ہے. یا تو وہ جان بوجھ کے پیش کرتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. شاہ محمود قریشی شاید اس بات کے حامی ہیں کہ استعفے نہ دیے جائیں, صرف استعفوں کا ڈرامہ دیا جائے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ استعفی پی ٹی آئی دینا چاہتی ہے اسمبلیوں سے اور اسمبلیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ملتان کا بائی الیکشن کیوں لڑا؟ تو کہا گیا پی ٹی آئی کی طرف کے تو ہم تو جاوید ہاشمی کو ہرانا چاہتے تھے, تو پھر باقی بائی الیکشنز میں کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ وہاں تو جاوید ہاشمی الیکشن نہیں لڑ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ پر پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں, پریشر رکھنا چاہتے ہیں, اور شاید استعفے جو ہیں یہ بھی پریشر کی وجہ ہے. اور پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر استعفے ہی دینے ہیں تو پھر کے پی کے سے دے دیں, وہاں بائی الیکشن ہوں گے, اس کا بھی بڑا اثر پڑے گا. لیکن شاید ابھی ان کے پریشر ٹیکٹکس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, پالیٹکس ہے, ہر ایک کو اسٹریٹجی بنانے کا حق ہے. وہ شاید آخری کارڈ انہوں نے کے پی کے رکھا ہوا ہے, اور یہ پہلا جو ہے یہ دباؤ ہے. اور دوسری طرف میں یہ بھی گلہ کروں گا جو موجودہ حکومت ہے کہ اس گلہ یہ ہے کہ جتنی سنجیدگی سے دھرنوں کو, جلسوں کو, مطالبات کو لینا چاہیے وہ نہیں لیا گیا, جس سے لوگوں میں ناراضی جو ہے وہ بڑی ہے. اب بہتر یہ ہوتا کہ مثلا عمران خان صاحب جب دھرنا دینے آ رہے تھے آپ دیگیں پکواتے, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے, آپ ان کو ایز فرینڈلی ٹریٹ کرتے. جب آپ نے ان کے خلاف ایک چیز رکھی, یا ان کی بھی کچھ غلطیاں تھیں, جیسے انہوں نے سارے اپنے وعدے توڑے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچ گئے, اور پھر ایک رات کچھ لوگوں نے, جس میں پتہ نہیں پی ٹی آئی شامل تھی یا نہیں, کچھ لوگوں نے جو پی ٹی وی پہ گئے, کچھ لوگ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف گئے. تو یہ اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. اور ایک بات ہے کہ جمہوریت میں سب کی سٹیک ہے. عمران خان بھی بیسیکلی تو جمہوریت کے لیڈر ہیں,
اگر جمہوریت نہ ہو تو ظاہر ہے عمران خان کی پھر کیا امپورٹنس ہے. اس لیے عمران خان جمہوریت اور آئین جو ہے اس کا پلہ پکڑیں اور اس کے بعد اپنی پالیٹکس کریں. یہ بہترین کورس ہوگا, یہ بہترین راستہ ہوگا, اور پھر ان کا جو چانس ہے وہ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف اپنے تھنک ٹینک بنائیں, پالیسیوں کے اوپر توجہ دیں, تاکہ موجودہ حکومت اور پچھلی حکومت ہم نے دیکھا, ہم سنتے تھے کہ جناب ان کے پاس بڑی پالیسیاں ہیں, لیکن جب حکومتیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب اب غور کرنا شروع ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے. بھائی پہلے سے پالیسیاں بنائیں, تھنک ٹینک بنائیں, ان کو اناؤنس کریں, اس پہ بحث ہو, پھر جب آپ حکومت میں آئیں تو ان کو امپلیمنٹ کریں. جی سہیل صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مشورے اور صلاحات تو دیتے رہتے ہیں, اب تو اس سننے والوں پر ہے اس پہ کان دھریں یا نہ دھریں. آپ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.